عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Brothers and sisters, Ramadan, which was the month of blessing, month of Tawbah, month of reward, month of forgiveness, month of Quran, is over. Obviously, those who are practicing and pious Muslims, they will be happy today because Yawmul Eid is the day of reward from Allah subhanahu wa ta'ala for their efforts. And obviously, those who are hypocrite are not proper Muslims. They as well, there will be happy as well because the month of burden for them is over. My brothers and sisters, Ramadan, which was the month of training to improve our quality of taqwa, piety, is over, but our responsibility will remain because Allah subhanahu wa ta'ala will forgive for those who remain in practicing good righteous deeds. As Allah says in Surah Taha, verse 82, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. I will forgive those who repent, believe, and do righteous good deeds and remain on it. This is Allah's promise. For them, Allah will forgive them. Therefore, in the month of Ramadan, we have tried to establish many good deeds, such as dhikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, giving charity, nawafil, dua, tawbah, and recitation of Quran. This should carry on because Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Hijr, ayat 99, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. You have to worship Allah subhanahu wa ta'ala until your last day. And obviously, no one knows when his last day will be. In other words, we have to be Muslim, practicing. And also Allah says in Surah Al-Imran, verse 102, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Fear Allah subhanahu wa ta'ala as should be. And don't die, but as a believer. So we have to carry on what we used to do during the month of Ramadan because we are believers. In the month of Ramadan, as well as in the month of Shawwal, as well as in the month of Sha'ban, regardless of the place, we have to be practicing while we are in masjid or in market, while we are in family life or in political life. We have to prove that we are the follower of Quran and Sunnah of Noble Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So my brothers, during the month of Ramadan, we did, alhamdulillah, many things. And Yawmul Eid as well. There is a difference between our Eid, Muslim celebration of Eid, and some non-Muslims. Like Muslims, on the day of Eid, we don't reduce Salat. Rather, we are praying extra Salat. Every day, five times we are praying every day. But on day of Eid, not 4, 6 times.
in order to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And also when we come to pray Salatul Eid, we are saying takbirat, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahi alhamd. And before coming, we are paying Sadaqatul Fitr. So those who raise Allahu Akbar, they have to prove with their character that we are the follower of Quran and Sunnah. From our side, those who are celebrating Eid, should not be any obstacle or barrier on any road. If any brother, he is doing anything which is not appropriate, will not be acceptable, because this is against teaching of Islam. Unfortunately, 2 cars are blocking, so on car park in middle of the road, please. So, Zikr wa Azkar, we do during the month of Ramadan, should carry on. And for Zikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, we don't need any spare time to sit down in a corner to do Zikr. No. Zikr, remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, we can do whatever our position. While you are driving, you can say Subhanallah, Alhamdulillah, good words. While sisters are in kitchen, they can say these Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. So we don't have to sit in a corner to do dhikr. And my brothers, sadaqah, giving charity. See how wonderful Islam is. Before Salatul Eid, we have to pay Sadaqatul Fitr. Why? To make those who are poor or needy, this day of Eid, happy, as we are trying to do for our family member. This is Islamic brotherhood, universal brotherhood of Islam. And today, nowadays, the situation in some parts of the world, like Burma, for example, not hundreds, thousands of people, men, women, children, they are starving, they are dying, they don't have anything to eat or drink. Is this not our responsibility to show kindness towards like them? And also, my brothers, during the month of Ramadan, we did Nawafil and should not be stopped after Ramadan. And also we used to recite Quran-e-Majid during the month of Ramadan. Quran is a book of Allah subhanahu wa ta'ala, revealed as a guidance. Guidance for whom? Guidance for me, for you, for all world. Because Allah says, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس, for all mankind. So in order to get this guidance, we need to read Quran-e-Majid. Obviously, no doubt, in the recitation of Quran, we will get reward. According to saying of noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, if we recite any letter of Quran-e-Majid, we will get at least 10 times reward. And he himself sallallahu alaihi wasallam explained, if you read Alif Lam Mim, you will be entitled for 30 times reward. So alhamdulillah, this is blessing of recitation of Quran, but this is only first step towards Quran. And second step is understanding, teaching of Quran, because Quran revealed as a guidance. Quran like a road map to search the way of Jannah. Quran like a navigator to take us to Jannah. If I want to understand what is right and what is wrong, as a Muslim, what I can do and what I cannot do, who is criteria for that? Not Maulana Saab. Remember, my brothers and sisters,
not Maulana Sahib, he is not criteria, not Peer Sahib, not scholar, not Imam. Criteria is Allah's Kitab, Quran Majid, and noble Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. They are the criteria for us. Maybe some differences because of the cultural background. But my brothers, Islamic Sharia should be given priority number one. Then anything which contradicts with Islamic Sharia, so we have to give up that tradition, that culture. Like for example today, Alhamdulillah, we are offering Salatul Eid here. I am thankful to the council and authorities for allowing us to pray here Salatul Eid. At the same time, we have to remember one point: how many obstacles for our sisters to come to join in congregation. Why? Why they are not entitled to pray? While our Nabi sallallahu alaihi wasallam used to emphasize that you come for Salatul Eid not alone, but with your family member and companion. Sahaba, the best nation, they used to come with their family to perform Salatul Eid. Why they are making this type of obstacle for our sister? Do you think they have no right to practice according to the teaching of Sunnah of noble Prophet sallallahu alaihi wasallam? Some, they are making excuses, saying that maybe this is because of fitna. My brothers, if our sisters walking on roads, there will be no fitna. If they are taking children to school in the morning, there will be no fitna. If they can participate in events, there will be no fitna. But if they want to practice on Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam, you are saying there will be fitna? If they want to practice as companion they did, Sahaba Rizwanullahi alayhim ajma'in, you are saying that will be fitna? And also, my brothers, you have to understand the contradiction between our tradition, our culture with Islamic Sharia. We have to remember one point: tradition, culture can change from place to place, even sometime from area to area. While Islam is a universal religion, suitable for everyone, regardless of color, language, geographical background. Therefore, our masajid should be open for everyone. Not for this masjid for Somalian, or this masjid for Pakistani, this masjid for Bengali, and this masjid for Indian. No, 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 no. Innamal mu'minuna ikhwah. Masajid should be for everyone. And nowadays we are trying to bring unity among the Muslim community. But how will be successful in unity? Unity cannot be because of my tradition, your tradition, my opinion, or your opinion. We can bring this unity if we give up these all things and stick on Quran and Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. Then there will be unity among Muslim community, inshallah ta'ala. So if we read Quran, understand teaching of Quran, we will get this benefit, inshallah ta'ala. And also dua, my brothers, we used to do dua during the month of Ramadan. We are in need for dua to carry on, because I, you, family member, and many other, and whole ummah, they are in need of dua. We have to remember them as well in our dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. معزز بھائیوں اور بہنوں، یوم العید یہ یوم الجزا ہے، یہ بدلے کا دن ہے۔ آج کا دن ہم رمضان میں جو کچھ ہم نے کوشش اور محنت کی، اس کا بدلہ لینے کے لیے، اس کا صلہ پانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرمائے، جو لغزشیں اور کوتاہیاں ہو گئیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ ہمارا عید کا تصور کتنا پاکیزہ ہے، کتنا عمدہ ہے۔
کبھی آپ نے غور کیا اسی کنٹری میں اور بھی بہت سی قومیں رہتی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے تہوار اور عید مناتے ہیں، لیکن ان کے عید میں اور ہمارے عید میں کتنی پاکیزگی ہے، کتنی طہارت ہے کہ عید کے دن ہم روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو عید کے دن 4 نہیں کرتے، عید کے دن ایک نماز زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، اور راستے میں آتے ہوئے بھی کس پاکیزگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ راستے میں آتے ہوئے ہم تکبیرات بلند کرتے ہیں کہ عظمت، کبریائی اور بڑائی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور جو لوگ تکبیرات کہتے ہوئے راستے میں آئیں، کیا عید کے دن وہ اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی کام کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں جس سے لوگوں کو ڈسٹرب ہو، چاہے وہ عالم رات میں ہو، چاہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو؟ وہ تو کوشش کریں گے کہ اپنے نیبر، اپنے پڑوسیوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھا جائے۔ آپ بے شک خوشی منائیں، مگر اپنی خوشی میں دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، کیونکہ یہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ اور ہم آنے سے پہلے فطرانہ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ کیوں صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں؟ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آج کا دن جو مسرتوں کا دن، خوشی کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں مجبور، محتاج، غریب اور تنگ دست لوگ وہ آج کا دن محرومی کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اس لیے آپ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے فطرانہ ان کو ادا کر دیجئے، تاکہ عید کے دن وہ ہمارے ساتھ خوشی میں شامل ہو سکے، ان کی غمی اور پریشانی کچھ نہ کچھ کم ہو سکے۔ اور یہ صدقہ، جبکہ ہم اس وقت خوشی کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اس وقت دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ایسے حالات سے مسلمان دوچار ہیں جو بہت ہی ناگفتہ بھی ہیں۔ جیسے مثال کی طور پر برما کو آپ دیکھ لیجئے کہ 1-2 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ اس خوشی کے موقع پر ہم اپنے ان دکھی اور پریشان حال بھائیوں کی بھی خبر گیری کریں؟ کیا معلوم رب تعالیٰ کو ہماری کوئی چھوٹی سی ادا پسند آ جائے اور قیامت کے دن عفو و درگزر کی چادر وہ ہم پر ڈال دے۔ حدیث میں تو کہا گیا اتق النار ولو بشق تمرۃ، صحیح بخاری میں، کہ اگر تم ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے تو وہ ایک کھجور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے قیامت کے دن۔ ہم سب اس کی ضرورت مند ہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، تو صدقہ اور خیرات کو نہ روکیے۔ اگر ایک غریب کے گھر میں ہم خوشی داخل کریں، کیا معلوم اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ جائے اور غیبی انتظامات کے تحت ہمارے گھر میں خوشیاں اور مسرتیں اللہ تعالیٰ داخل فرما دے۔ رمضان جو کہ خیر و برکت کا مہینہ تھا، جس میں ہم عبادت کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ رمضان تو گزر چکا، لیکن رمضان کا مہینہ یہ آیا تھا تقویٰ کے لیے، یہ آیا تھا پرہیزگاری کے لیے، اور وہ تقوی کا تعلق اب باقی رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان گیا، ہماری عبادتوں سے رشتہ ٹوٹا، ہم نے عبادت کرنا بھولا۔ یہ نہیں، بلکہ رمضان میں ہم نے ٹریننگ لی لعلکم تتقون، متقی بننے کی۔ اب اس کو باقی مہینوں پہ بھی جاری رکھیے۔ اور یہ کب تک؟ جیسے کہ قرآن مجید میں کہا گیا، سورہ آل عمران 102 آیت، جس میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس کا حق بنتا ہے، اور تمہاری موت بھی آئے اسلام کی حالت میں آئے۔ کون جانتا ہے کل کا دن اس کی زندگی میں کیا خبر آنے والی ہے؟ اس آیت میں پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ موت آ جائے تو پھر ندامت ہو، افسوس ہو، پچھتاوا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی دل کے ساتھ اور کرتے رہیے، کیونکہ ہم اسی رب کو مانتے ہیں جس کو رمضان میں مانتے تھے۔ شوال میں بھی تو وہی رب ہے، اسی کے احکام ہیں۔ شعبان میں بھی تو وہی رب ہے، اسی کے احکام ہیں۔ تو اس کو رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا چاہیے۔ رمضان میں ہم نے کوشش کی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، رمضان کے بعد بھی اس کو جاری رکھیے۔ ذکر و اذکار کے لیے کوئی کارنر میں بیٹھنا، اسپیئر ٹائم لگانا یہ نہیں ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، دل کی ضرورت ہے، ورنہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، عورتیں کچن میں کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں،
کیجئے ذکر، جتنا ممکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اسی طرح سے رمضان کے مقدس مہینے میں ہم نے کوشش کی کہ نوافل زیادہ سے زیادہ ادا کیے جائیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو بھی باقی رکھا جائے تاکہ ہم سے جو کوتاہیاں، کمی لغزشیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے، نوافل کی وجہ سے درگزر فرماتے رہے۔ اور رمضان میں ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ بلا شک و شبہ قرآن مجید کی تلاوت باعث اجر و ثواب ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت رکھی ہوئی ہے۔ مگر صرف تلاوت یہ کافی نہیں ہوگی، تلاوت یہ پہلا قدم ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا قدم کیا ہے؟ ہم قرآن کریم کے میسیج کو سمجھیں، اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے کہ یہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، کیسے معلوم کروں گا؟ کوئی مولوی کی وجہ سے نہیں، کوئی اسکالر کی وجہ سے نہیں، کوئی پیر کی وجہ سے نہیں، کوئی شیخ کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ان میں سے کسی کو رب نے معیار حق و باطل نہیں بنایا ہے۔ بلکہ معیار کیا ہے؟ حق و باطل کو سمجھنے کا معیار اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ لہٰذا حق و باطل کو سمجھنا اگر چاہتے ہو تو دیکھو قرآن میں کیا کہا گیا، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ورنہ آپ نے کتنی مرتبہ دیکھا ہوگا ہماری زندگیوں میں اور قرآن کریم کی تعلیمات میں تضاد، کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ کرو، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ سنت کہتی ہے کہ یہ مت کرو، ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ قرآن مجید کا حکم کیا ہے، قرآن کریم میں کس کے لیے کیا ہدایات دی گئی ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس پیغام سے واقفیت کی ضرورت ہے۔ ایک مثال دیکھ لیجئے، آج ہم اس میدان میں سنت کے مطابق نماز عید ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم شکر گزار ہیں کونسل کے بھی کہ انہوں نے یہاں نماز ادا کرنے کی ہمیں قانونی طور پر اجازت دی ہے، یہ ان کا ہمارے ساتھ تعاون ہے۔ لیکن عید کے موقع پر ہماری بہت ساری بہنوں کے لیے کتنی رکاوٹیں بنائی گئیں کہ عورت اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، عورت اور نماز عید ادا کرے۔ میرے بھائیوں کس نے روکا ہے؟ کیا خواتین مسلم کمیونٹی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا ان کی خوشی خوشی نہیں ہے؟ کیا ان کو مسلمانوں کے ساتھ دعائے خیر میں شامل ہونے کا حق نہیں؟ اسلام کو دیکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید فرمائی کہ اگر خواتین نماز نہ پڑھنے کی بھی حالت میں ہوں، نماز عید کو آئیں، نماز نہ پڑھیں مگر دعا اور خوشی میں شامل ہوں۔ یہ شریعت کہہ رہی ہے، اور ہمارے لوگ کتنی رکاوٹیں بنتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے فتنے کا ڈر ہے، اور مختلف سڑکوں پر اگر عورتیں گھومیں اس سے فتنہ نہیں ہوتا، روزانہ اسکول میں بچوں کو لے آئیں اس سے فتنہ نہیں ہوتا، مختلف مناسبتوں میں عورتیں شرکت کریں اس سے فتنہ نہیں ہوتا، شریعت پر عمل کریں مولوی کہتا ہے کہ فتنے کا ڈر ہے، اگر دین پر عمل کریں ہم کہتے ہیں کہ فتنے کا ڈر ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اپنا کلچر دین سمجھ کر قبول کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دین کو قرآن و سنت کی نظر سے دیکھیں، اسی طرح سے سمجھیں۔ اگر ہم قرآن کریم کو سمجھیں تو معلوم ہوگا کہ ہماری زندگیوں میں قرآن کریم سے کتنا تضاد پایا جاتا ہے۔ قرآن کریم کوئی سمجھے، اپنی بیویوں کے، اپنی بہنوں کے حقوق کو وہ نظر انداز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی قرآن کو سمجھے بہن، اپنے شوہر کے حقوق کو وہ نظر انداز کر سکتی ہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن کریم کو سمجھیے، اپنے گھروں کو قرآن کے نور سے منور کرنے کی کوشش کیجیے، اور اسی سے ہم اتحاد امت کی فکر کر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر میں چاہوں کہ میری رائے پر ساری دنیا متحد ہو جائے، میرے کلچر پر ساری دنیا متحد ہو جائے، ناممکن ہے۔ مگر ہم اگر اپنے کلچر کو، اپنی باتوں کو پیچھے کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، شریعت کی باتوں کو اوپر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح دیں،
تو میرا فتنہ بھی ختم، میرا جھگڑا بھی ختم، آپ کا فتنہ بھی ختم، آپ کا جھگڑا بھی ختم۔ ہماری مساجد کے دروازے سب کے لیے کھلے ہونے چاہیے۔ مساجد کی یہ تقسیم کہ یہ پاکستانی مسجد ہے، یہ بنگالیوں کی مسجد ہے، یہ صومالیوں کی مسجد ہے، نہیں، ہم سب مسلمان ہیں۔ کہنا چاہیے کہ یہ سب کی مسجد ہے، اس میں جو قابل ہوگا، چاہے وہ صومالی بیک گراؤنڈ کا ہو، چاہے وہ سوڈان کا ہو، چاہے وہ عرب کا ہو، چاہے وہ ہندوستان یا پاکستان کا ہو، مصلی پر امامت کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ یہاں معیار قابلیت کی بنیاد پر ہے، شرف اور تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہی ہمارا اسوہ اور یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے جو مختلف اچھے کام کیے، اس میں روزہ بھی ہے، تو روزے کے سلسلے میں شوال کے 6 روزے، جس میں صحیح مسلم میں کہا گیا من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے کہ اس نے سال بھر روزے رکھے۔ If we fast after Ramadan 6 days from Shawwal, according to the saying of noble Prophet sallallahu alaihi wasallam, we will get reward as we have fasted one whole year. And these six psalms, we can fast after Eid regularly, or we can divide into whole month of Shawwal as suitable. کہ شوال کے 6 روزے چاہے تو ہم عید کے بعد مسلسل رکھ لیں، یا نہیں پورے مہینے میں تقسیم کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، مگر اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کہ ہم نے سال بھر روزے رکھے ہیں۔ اور رمضان کے مبارک مہینے میں ہم نے دعائیں کی ہیں کہ دعا اس کی ضرورت ہے ہم سب کو، آپ کی فیملی کو، میری فیملی کو، تمام مسلمانوں کو، تمام مسلم امہ کو، ہم ان کے لیے ہر دم دعا کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی، جو گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص ان پر فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کے لیے۔ تو رمضان میں جو ہم نے محنت اور کوشش کی، اب رمضان کے بعد اس کو جاری رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ عبادتوں کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ یا اللہ رمضان میں ہم نے جو عبادت کی ہے اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں کمی ہو گئی اس کو درگزر فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو ہمارے بھائی بہن دنیا چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کی رحمت سے مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان پر کرم فرما دے۔ یا اللہ ان کے لیے مغفرت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ امت مسلمہ دنیا بھر میں جہاں جہاں پریشانی کا شکار ہے، چاہے وہ سوریہ میں ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چاہے وہ برما میں ہو، دنیا بھر میں جہاں بھی ہو، یا اللہ تو غیب سے ان کی مدد فرما دے، رحمت و نصرت کے دروازے کھول دے ان کے اوپر۔ یا اللہ ان کے ظلم و ستم کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھے۔ اللہ تو ہی ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے، ہمیں ہر قسم کی آزمائش اور فتنے سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کی بہتر تعلیم و تربیت کا انتظام کر سکیں۔ یا اللہ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے فتنے اور فسادات سے ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے عبادتیں کی ہیں اس کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ تقوی اور پرہیزگاری کو رمضان کے بعد بھی ہم جاری رکھ سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تقبل الله منا ومنكم. عيد مبارك. Assalamu alaikum, brothers. People have been